Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Good evening and good afternoon. Welcome to Enablers. So let us start straight away with the concept. So right from the debasement of coins, Roman Empire के ज़माने में coins का system जो है first time establish एक empire के level के ऊपर first time establish जो है वो Roman Empire के ज़माने में हुआ. उसके बाद ग्रेजुअली लाइफ मूव्ड ऑन और जिनीवा के अंदर 15th सेंचुरी के अंदर पेपर करेंसी जो है वो लॉन्च हुई. एंड देन फास्ट फॉरवर्ड वी कम टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 के अंदर स्टार्ट हुई तो अमेरिकन्स पार्टिसिपेटेड इन दैट वॉर एट द एंड ऑफ द वॉर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वॉर. और जब वो कंक्लूड हुई तो उसके बाद एक सारी दुनिया स्पेशली यूरोप जो है वो फाइनेंशियल टर्मोइल में था. सो अमेरिकन्स दे केम अप विद द मार्शल प्लान और उन्होंने एक पूरा उनकी अपलिफ्ट का एक प्रोग्राम दिया और साथ ही उन्होंने अपना एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम ब्रेटन वुड सिस्टम कहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वजूद में आए. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक दुनिया में जितनी भी ट्रेड होती थी उसकी बुनियाद करेंसीज होती थी, लेकिन वो करेंसीज जो है वो बेसिकली गोल्ड के साथ बैंक होती थी. तो आपकी गोल्ड के साथ एक रेशियो होती थी जो आपको मेंटेन करना होती थी हमेशा. आप उससे ज्यादा नोट प्रिंट नहीं कर सकते थे जितना आपके पास गोल्ड आपके नेशनल एक्सचेकर में होता था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये ब्रेटन वुड का एग्रीमेंट साइन ऑफ हुआ तो अमेरिकन्स दे हैड अ ह्यूज मनी, दुनिया भर में उनका तूती बोलता था. तो उन्होंने कहा जी कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक करेंसी होगी जो कि US डॉलर होगी, जो कि गोल्ड के साथ पैक्ड होगी. अब मेरा ख्याल है कि $35 पर आउंस जो है उसके हिसाब से उन्होंने उसका रेशो रखा था. और बाकी दुनिया की सारी की जो करेंसीज हैं वो फिर अमेरिकन डॉलर के साथ पैक होगी. तो इससे अमेरिकन्स को दुनिया भर में डॉलराइजेशन का जो फिनोमेना हुआ ये उसी के बाद एस्टेब्लिश हुआ. तो शुरू में तो कोई मसला ना हुआ, लेकिन लेटर ऑन एज लाइफ मूव्ड ऑन यूरोप, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, उनका जो इंडस्ट्रियल सेटअप था वो दोबारा से उसने जान पकड़ ली और अमेरिकन्स जो है उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर गया. दे बिकेम नेट इंपोर्टर्स, बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स बढ़ गई. तो अमेरिकन्स का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा था, यानी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे और बहुत थोड़ी एक्सपोर्ट करते थे दुनिया भर में, जिसकी बुनियाद पे उनको गोल्ड जो है, डॉलर जो है वो उनके हाथ से निकलना शुरू हो गया. और दे डिडंट हैव द ऑप्शन कि इसको बहुत देर तक इसको कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि इट वाज बिकमिंग अ वेरी इनएफिशिएंट लाइफस्टाइल ऑफ द नेशन. और उस वक्त जरूरत ये थी कि किसी तरीके से जो डॉलर की प्रिंटिंग जो है इसको गोल्ड से डिसोसिएट कर दिया जाए. सो निक्सन ने 1970s के अर्ली में 1971 में मेरे ख्याल में उन्होंने डॉलर को की जो पैकिंग है गोल्ड के साथ उसको खत्म कर दिया. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड डॉलर बिकेम अ फिएट करेंसी. फिएट करेंसी से मुराद ये है कि जितना गवर्नमेंट को जरूरत होती है वो डॉलर्स प्रिंट कर देते हैं. एंड दैट पेव द वे. जो इन्फ्लेशन का जो एग्जैक्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये उसके बाद दुनिया में वजूद में आया कि जितनी भी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट्स थी या इनएफिशिएंट इकोनॉमीज होती थी, जिनकी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती थी और एक्सपोर्ट बहुत कम होती थी, या जिनके रेवेन्यूज उनके मुल्क में जो टैक्स रेवेन्यूज होते हैं वो कम थे और खर्चे उनके ज्यादा थे, तो वो डेल्टा जो होता था उसको ब्रिज करने के लिए वो अपने रिस्पेक्टिव नोट प्रिंट करते थे. पहले अमेरिकन्स ने शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में चला गया. और अगर आप देखें तो दुनिया में जितनी भी इनएफिशिएंट इकोनॉमीज होती हैं प्रीडोमिनेंटली या इनएफिशिएंट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो फिर अपनी रेवेन्यू और जो अपने खर्चे हैं उनके दरमियान जो डेल्टा है वो बेसिकली नोट प्रिंट करके वो पूरा करते हैं. और जब आपका मार्केट के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता, टैक्स कलेक्ट नहीं होता, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो आपको पे ज्यादा करना पड़ता है गवर्नमेंट को. तो सेम नंबर ऑफ पीपल जो है उनके पास रुपए जो है, करेंसी जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है. जब करेंसी की मिकदार बढ़ती है तो ज्यादा पैसे जो हैं, चीजें उतनी ही होती हैं मार्केट में, तो लोग उनको चेज करने जाते हैं, चीजों को खरीदने जाते हैं, तो उनको उसी चीज की कीमत ज्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि अब बहुत सारे बंदों के पास पैसे होते हैं, क्योंकि करेंसी की जो क्वांटिटी है वो मार्केट में बढ़ चुकी होती है. और इसी कॉन्सेप्ट को हम इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इसकी डायमेंशंस है. ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल भी है, ये सोशल भी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, ये गवर्नेंस का भी इससे लिंक है, और किसी हद तक ये एथिकल इसकी डायमेंशंस भी हैं. आगे चलते
تو ڈیفینیشن جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں انفلیشن کی تو وہ اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے سسٹینڈ انکریز ان دا پرائس لیول اور اے فال ان دا ویلیو آف منی، کہ آپ کے پیسے کی قیمت گرتی جاتی ہے اور چیزوں کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اس کو انفلیشن کہتے ہیں۔ سی کراؤتھر نے جو اس کی انفلیشن کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن از اے اسٹیٹ ان وچ دا ویلیو آف منی از فالنگ اینڈ دا پرائسز آر رائزنگ۔ اکنامکس میں نارملی ورڈ انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جنرل رائز ان پرائسز میئرڈ اگینسٹ اسٹینڈرڈ لیول آف پرچیزنگ پاور، کہ آپ کی ایک مخصوص پرچیزنگ پاور کے اگینسٹ جتنی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، تو چیزوں کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو آف دا منی جو ہے وہ گرتی جاتی ہے، سیم روپوں سے 100 روپے سے 3 سال کے بعد، آج سے 3 سال کے بعد آپ کم چیزیں خرید سکتے ہیں ایز اگینسٹ جتنی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی انفلیشن کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ بہت ساری تھیریز ہیں جو کہ انفلیشن کی دنیا بھر میں رائج ہیں، اور یہ بیسیکلی اس کے کاز، اس کے ایفیکٹ، اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو ڈسکس کرتی ہیں۔ پہلی تھیری ہے کینیزین ویو ہے انفلیشن کے بارے میں، پھر مانیٹرسٹ کا ویو ہے، پھر ریشنل ایکسپیکٹیشنز تھیری ہے، پھر آسٹرین ویو ہے، پھر ریئل بلز ڈاکٹرائن ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے تھاٹ پروسیسز ہیں جو انفلیشن کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو ڈسکس کرتے ہیں، یا ان کا ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز کے بارے میں۔ فلپس کرو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کرو ہے جو کہ انفلیشن کو جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو انفلیشن کا جو فلپس کرو ہے یہ ہمیشہ تقریباً جتنے بھی ماڈرن اکانومسٹ ہیں دے آل اگری آن دس کرو۔ یہ سمپل کرو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی سوسائٹی میں انفلیشن بڑھے گی تو آپ کی ان امپلائمنٹ کم ہو جائے گی، اور جب بھی آپ کی انفلیشن کم ہوگی آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی۔ یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے میتھمیٹیکلی امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ اس کو اسٹیبلش کیا ہے۔ لیونگ اپارٹ کوئی اگر آپ کے اسپیشل ایونٹس ہو جائیں، مثال کے طور پہ جنگ لگ جائے، جس طرح آج کل یوکرین اور رشیا کے آپس میں کانفلکٹ ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر آئل کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح کے فینومیناز جو ایکسٹرا آرڈنری فینومیناز ہوتے ہیں ان میں جو انفلیشن ہوتی ہے اس کو فلپس کرو جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کرتی، لیکن باقی جو نارمل کورس آف ایونٹس میں جتنے بھی آپ کے واقعات ہوتے ہیں ان میں جو انفلیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس سے فلپس کرو جو ہے وہ بالکل ایگری کرتی ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی انفلیشن بڑھے گی تو آپ کی ان امپلائمنٹ کم ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ کی انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگی تو آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو ٹیکنیکلی اسی لیے بہت ساری گورنمنٹس جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ایک سرٹن لیول آف انفلیشن بہرحال سوسائٹی کے اندر رہے، کیونکہ اگر ایک سرٹن لیول آف انفلیشن سوسائٹی میں نہیں رہے گی تو ان امپلائمنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے، سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ان امپلائمنٹ کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایز اگینسٹ انفلیشن کو جسٹیفائی کرنا۔ انفلیشن کو میئر کیسے کرتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، ایک کو پروڈیوسر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، دوسرے کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں۔ دونوں دے آر کوائٹ ایکسپلسٹ ہے، ان کے نام ان کی ڈیفینیشن سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ پروڈیوسر پرائس انڈیکس جو ہے وہ یہ میئر کرتا ہے کہ ایوریج چینج اوور ٹائم ان دی سیلنگ پرائسز ریسیوڈ بائی اے مینوفیکچرر۔ تو آپ کا لوکل کوئی فیکٹری ہے، اونر ہے، کوئی مینوفیکچر کرنے والا بندہ ہے، کوئی فیکٹری اونر ہے، وہ جو اپنی چیزیں جن قیمتوں پہ بیچتا ہے، ان چیزوں کی پرائس میں جب اضافہ کی سیلنگ پرائس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس کو ہم پروڈیوسر پرائس انڈیکس کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے انفلیشن کو میئر کرنے کا۔ دوسرا جو گلوبلی پریویلنٹ طریقہ ہے جس کو CPI بولتے ہیں، کنزیومر پرائس انڈیکس بولتے ہیں۔ کنزیومر پرائس انڈیکس میئر کرتا ہے the change in the prices over a period of time by urban consumers، یعنی جو لوگ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی، ان کی جو پیمنٹ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو زیادہ قیمت جو اس کی پرائس میں جو فلکچویشن آتی ہے وہ CPI میئر کرتا ہے، اسے کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان یہی میتھڈ ہے جس سے ہم انفلیشن کو میئر یا گیج کرتے ہیں۔ اب اگلا کوشچن آتا ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کو آپ میئر کیسے کرتے ہیں اور اس کا فارمولا کیا ہے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کس طرح CPI کو کنزیومر پرائس انڈیکس کو میئر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک بیس ایئر ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ آپ اگری۔ اس ایگزامپل کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے امریکن مارکیٹ کی مثال لی ہے، ہائپوتھیٹیکل مثال کے طور پہ، کہ 1997 کا ایئر جو ہے ہم نے اس کو لاک کر دیا ہے، اور ہم نے ایک چھوٹی سی بکٹ بنائی ہے، اور اس بکٹ کے اندر ہم نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک مووی کی پرائس
اور ایک پیزا کی پرائس. تو مووی کی پرائس اس ٹائم پہ $6 تھی, پیزا کی پرائس $14 تھی, اور یہ جو باسکٹ ہے, مارکیٹ باسکٹ جو ہے, یہ 1997 میں اس کی ویلیو تھی $20. اور ہم نے ایگری کیا کہ 1997 جو ہے اس کو ہم بیس ایئر مانیں گے, یعنی اس کے بعد آگے جتنے بھی سال آئیں گے, ہر سال میں ہم قیمتوں میں جتنی اتار یا چڑھاؤ ہوگا اس کا مقابلہ 1997 سے کریں گے. سو لیٹس سے وی موو فارورڈ, اور 2009 آ جاتا ہے, اور تقریباً 18-19 سال گزر جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جا کے تقریباً, یعنی اس میں 12 سال تقریباً گزر جاتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں جا کے کہ اسی مارکیٹ میں, یعنی امریکن مارکیٹ میں, جو مووی کی پرائس ہے یا جو اس کی جو ٹکٹ سائز ہے وہ $8 ہو گیا ہے, اور پیزا جو ہے وہ $17 کا ہو گیا ہے. تو دونوں کی مارکیٹ کی باسکٹ ہے, تو اس باسکٹ کا ٹوٹل سائز جو ہے وہ $25 ہو گیا ہے. تو 1997 سے 2009 تک تقریباً 12 سال کے اندر اس مارکیٹ باسکٹ کی پرائس جو ہے وہ $20 سے $25 چلی گئی ہے. تو ہم کہیں گے کہ اس کا انڈیکس جو ہے, اگر بیس ایئر کا 100 تھا تو اب انڈیکس 125 ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس مارکیٹ باسکٹ کی جو پرائس, اوور آل ایوریج پرائس ہے, وہ $20 سے اٹھ کے $25 ہو گئی ہے. اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ 25% انکریز ہے ان دی انفلیشن. سو انفلیشن ٹیکنیکلی اس ایگزامپل کے اندر 25% بڑھ گئی 1997 سے 2009 کے درمیان. یہ تقریباً آپ کے 12 سال کے قریب کا ایک ٹینیور ہے. اسی طرح پاکستان میں جو ہمارا بینچ مارک انڈیکس ہے, جو ہم نے ایئر رکھا ہوا ہے, وہ ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے میرے خیال ہم نے 2015 کر دیا ہے. اس سے پہلے ڈفرنٹ ہوتا تھا, میرے خیال 2008 تھا یا 2007 کا سال جو تھا اس کو ہم نے بیس ایئر کیا تھا, لیکن اب ہم نے 2015 کر دیا. تو اب 2015 کے مقابلے میں جتنی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی, جو چینج ہوگی, اگر وہ پازیٹیو ہے تو ہم اس کی انفلیشن کہیں گے, اگر وہ نیگیٹو ہے تو اسے ڈیفلیشن کہیں گے. دونوں صورتوں میں کانسیپٹ یہی رہے گا. آئی ہوپ کہ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دیا جائے. آگے چلتے ہیں. اب اس سی پی آئی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے, اس کے اندر کچھ انہیرنٹ پرابلمز بھی ہیں. سب سے پہلا تو پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں سبسٹیٹیوشن بائس ہے. سبسٹیٹیوشن بائس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں جیسے ہی ایک باسکٹ, سب سے پہلے کنزیومر پرائس انڈیکس میں میں نے آپ سے کہا کہ ایک باسکٹ ہو جاتی ہے جس کے اندر کچھ پروڈکٹس رکھ لیتے ہیں. جس طرح پاکستان میں جو سی پی آئی ہے اس کے اندر 200-250-300 کے قریب پروڈکٹس ہوتی ہیں جو نارملی گروسری آئٹمس ہوتے ہیں, گھر کی جو گروسری کی چیزیں ہیں اس میں ڈالی ہوتی ہیں, اور ان کی پرائسز کے اندر چینج کو جو ہے وہ ہم تعبیر کرتے ہیں کہ وہ انفلیشن کہلائے گی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں جب بہت زیادہ بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں یا ان کی کوالٹی کے اوپر پرسیپشن بدلتا ہے تو لوگ ان کو سبسٹیٹیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے سبسٹیٹیوشن سے کی وجہ سے پرابلم یہ آتی کہ وہ جو سبسٹیٹیوٹ جن چیزوں سے کرتے ہیں وہ اس باسکٹ کے اندر نہیں ہوتی. سو ٹیکنیکلی آپ کی جو انفلیشن ہے وہ انڈر رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں مارکیٹ میں, مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا, جس طرح انٹرنیٹ ہے. اب وہ انٹرنیٹ ہر گھر کی ضرورت ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اس مارکیٹ کی باسکٹ جو ہے پاکستان میں جو سی پی آئی کے لیے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں اس میں انٹرنیٹ کی قیمت شامل نہ ہو, لیکن ہر گھر میں مہینے کا منیمم 2,500-3 ہزار روپے کا خرچہ ہے جو کہ انٹرنیٹ کی صورت میں آتا ہے. تو آپ نے سبسٹیٹیوٹ کر دیا, نیوز پیپر کے ساتھ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا, میگزینز کے ساتھ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا, اس کی پرائس زیادہ ہے. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ اس کے اندر چونکہ رپورٹ نہیں ہو رہا ہے اس باسکٹ کے اندر, سو ٹیکنیکلی انفلیشن جو ہے وہ انڈر رپورٹ ہو رہی ہے. یعنی آپ جو انفلیشن دکھا رہے ہیں وہ اس انفلیشن سے کم ہے جو کہ ایکچولی مارکیٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اس طرح بعض اوقات نئی پروڈکٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر. اس کی مثال کے اندر بھی انٹرنیٹ کی مثال میں آپ کو بڑی کنوینئنٹلی دے سکتا ہوں. موبائل ہینڈ سیٹس ہیں, ہینڈ سیٹس نئے آنے شروع ہو گئے ہیں, ضرورت ہو گئی ہے ہر گھر کی ایک موبائل کا ہینڈ سیٹ. تو اس سے بھی بعض اوقات انڈر رپورٹنگ یا اوور رپورٹنگ انفلیشن کی ہو جاتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انفلیشن جو ہے وہ صرف پرائسز کو ڈسکس کرتی ہے کہ اگر ایک بیس ایئر جو آپ کا ہے اس سے آپ کا وہ سال جس سے آپ اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں انفلیشن کا, اگر چیزوں کی قیمت سیم رہتی ہے تو اٹس گریٹ کہ انفلیشن نہیں ہوئی. لیکن یہ بات اس کے اندر بالکل آتی نہیں کہ چیزوں کی کوالٹی کے اندر امپروومنٹ ہوئی یا کوالٹی کے اندر ڈیٹیریوریشن ہو گئی. سو کوالٹی کی ڈسکشن اس میں سروسز کی یا پروڈکٹس کی بالکل ڈسکس نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے ود دا سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس کے اندر کہ یہ 3 ویریبلز ہیں جو کہ 3 ڈفرنٹ قسم کے بائسز ہیں اس کے اندر, جو کہ سی پی آئی کو کنزیومر پرائس انڈیکس کو ایٹ ٹائمز اوور رپورٹ یا انڈر رپورٹ کر دیتے ہیں.